अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। एक और ख़ूबसूरत नावल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो आज बहुत खुश थी। आज उसके इंटर का रिज़ल्ट आया था और उसने सारे शहर में टॉप किया था। हर तरफ एक ही खबर थी कि मिर्हा अज़ीम सारे शहर में टॉप कर चुकी है। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो जैसे ही सहन में दाखिल हुई तो अम्मा किचन से बाहर निकल रही थी। वो भागी हुई अम्मा के पास पहुंची। अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने अम्मा को पकड़कर घुमा ही डाला कि अम्मा हंस पड़ी। अरे क्या हो गया है, लगता है काफ़ी अच्छे नंबर आ गए हैं। अम्मा ने अंदाज़ा लगाया तो उसने नफ़े में सर हिलाया। अम्मा, अच्छे नहीं, बहुत बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं। वो खुशी से झूम ही उठी। आप यकीन नहीं करेंगी, आपकी बेटी ने सारे शहर में टॉप किया है। और तो और मुझे फ्री स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। अब हमें एडमिशन और फ़ीस की टेंशन भी नहीं होगी। मैं आगे पढ़ सकती हूँ, आप मुझे आगे पढ़ने देंगी ना? उसने आंखों में उम्मीद लिए पूछा था। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी काम के लिए मना किया है? तो वो खुश हुई। अगले ही पल अम्मा के सीने से लग गई। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा। अपनी माँ के सीने से लगे उसे सुकून का एहसास हुआ तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराई। मैं फिर कल ही अपनी सारी दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी देखने जाऊँगी और मुझे वहाँ से सारे फॉर्म लाकर फिल भी करने हैं। ओके? मिरहा की बात पर माँ ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। अम्मा तो हमेशा ही उसकी कामयाबी और खुशियों की दुआएं करती रहती थी। वो याहू करती हुई कमरे में भाग गई। ये उनका छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक छोटा सा किचन, एक छोटा सा ड्राइंग रूम और एक छोटा सा सहन था। मिरहा बहुत छोटी थी जब उसके वालिद की मौत हो गई थी। अम्मा ने उसे बहुत मेहनत से पाला था। वो आस पड़ोस के घरों में काम करने के बाद कुछ पैसों से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। इसके अलावा जैसे ही मिरहा ने मैट्रिक किया, वो एक एकेडमी और एक प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करने लग गई थी, जिससे काफ़ी अच्छे पैसे आ जाते थे। अम्मा और उसका गुजारा हो जाता था। उसका बाप सिवाय इस मकान के उन दोनों के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो दोनों माँ बेटियाँ सब्र शुक्र किए गुजारा कर लेती थी। वो बहुत खुश थी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। सिर्फ उसके नंबर्स ही उसका हासिल थे। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत की थी और आज उस मेहनत के बलबूते पर वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। अगर आज वो कुछ बनने की चाह में इस यूनिवर्सिटी तक आई तो सिर्फ उसके नंबर्स थे। अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी तक ना आ पाती। वो अपनी सारी दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी घूम फिर कर देख रही थी। उसके लहजे से ही उसकी खुशी नुमायाँ हो रही थी। सारे फॉर्म लाने के बाद उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपने सारे कागज़ जमा करवा दिए थे और उसका स्कॉलरशिप उसे अता कर दिया गया था। वो अगले 4 सालों तक फ्री पढ़ने वाली थी। वो बहुत खुश थी। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। अम्मा भी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। वो दिल से तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी थी। अपनी दोस्तों की संगत में यूनिवर्सिटी दाखिल हुई। यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी थी। वो शहर की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर दाखिला लेना उसके बस से बाहर था। लेकिन ये सिर्फ उसकी पढ़ाई पर था कि उसने इतनी मेहनत की, स्कॉलरशिप मिला और अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वो सारी क्लासेस लेने के बाद बाहर निकल रही थी और यूनिवर्सिटी से बाहर आकर उसने रिक्शा देखा था कि रिक्शे में बैठकर वो घर जा सके। लेकिन वो देख सकती थी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे और उसे अजीब सी शर्म महसूस हो रही। तो उसने सोचा कि क्यों ना रिक्शा स्टैंड चली जाए और वहाँ जाकर रिक्शा ले, वरना अगर उसके किसी क्लास फेलो ने देख लिया तो उसकी यूनिवर्सिटी में बेइज्जती हो जाएगी। वो सड़क पर ही चलने लगी। यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा ही दूर आई थी जब उसके सामने 3-4 लफंगे आकर खड़े हुए। क्यों मैडम, कहाँ जा रही हो? अरे कहो तो हम छोड़ दें। अरे वाह, लड़की ने तो चेहरा भी ढांप रखा है, लगता है बहुत पर्दा बीबी बननी फिरती है। एक के बाद एक वो इस पर अलग अलग जुमले कस रहे थे और मिरहा अंतर तक खौफ से कांप गई। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई पीछे होने लगी। उनमें से एक लिफंगे लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे पहले वो मिरहा को हाथ लगाता या उनमें से कोई भी किसी भी किस्म की कोई बदतमीज़ी करता, दरमियान में ही कोई और आ गया और उसने उस लफंगे लड़के का बढ़ता हुआ हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया, क्योंकि उसका हाथ कोई और पकड़ चुका था। मिरहा ने आंखें ज़ोर से मींच ली, लेकिन जब कुछ भी बुरा नहीं हुआ, उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे सफ़ेद शर्ट का दामन नजर आया।
سفید شرٹ سے ہوتے ہوئی نظر دائیں جانب گئی۔ وہ آدھی کسی مرد کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ کون تھا؟ مرحا دیکھ نہ سکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکی کو تنگ کرنے کی؟ وہ بہت سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک تیکھا پن تھا، خوبصورت آواز، شائستہ لہجہ، لیکن اس وقت اس میں غصے کی آنچ شامل تھی۔ وہ لفنگے لڑکے مزید اس لڑکی کے قریب آئے اور مرحا ڈرتی ہوئی مزید پیچھے ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے سامنے موجود مرد کا ہاتھ پکڑی، اتنی زور سے مروڑا کہ اس مرد کی چیخ نکل گئی۔ جب میں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ لڑکی سے دور رہو تو مطلب دور رہو۔ اس کے لہجے میں سخت غصہ تھا، اور مرحا سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی۔ ان میں سے دوسرا لفنگا لڑکا آگے بڑھا۔ اس وائٹ ٹی شرٹ میں موجود لڑکے کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس سے بڑی خباثت سے یہ فقرہ بولا، کیوں تم اس کے عاشق ہو؟ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو مرحا کے کانوں میں اتر گیا۔ اس کا دل چاہا سامنے موجود اس شخص کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارے، اور اگلے ہی پل اس وائٹ شرٹ میں موجود لڑکے نے واقعی اس لفنگے لڑکے کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ تو تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ کہتے ہوئے ان کی طرف قدم لیے تھے۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ آئندہ اگر تم لوگ مجھے کسی بھی لڑکی کے آس پاس دکھے تو اگلی بار تم لوگ کسی کو بھی دکھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ انگلی اٹھائی اس نے ان تینوں کو اتنے سخت لہجے میں وارننگ دی کہ وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے، اور مرحا ہونک بنی یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اب تک ساکت، شل اور بے یقین کھڑی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ پلٹا اور اس نے مرحا کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جیسے ہی پلٹا اور اس نے پوچھا تو مرحا کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ گہری کالی آنکھیں، بالکل جھیل جیسا اس کا منظر تھا۔ مرحا یکٹک اس مرد کی آنکھوں میں جیسے کھوسی گئی، لیکن جلد ہی ہوش میں آ گئی۔ سفید دودھیا نور چہرہ، وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو یکٹک دیکھ رہا تھا، اور مرحا بھی اسے اتنی ہی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ پرکشش چہرہ، ہینڈسم اور وجیح پیشانی، وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا، بالکل کہانیوں میں موجود شہزادوں کی آن بان رکھنے والا، لیکن پھر بھی مرحا کو وہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اس کے دیکھنے کا انداز مرحا کو برا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ لڑکا کون ہے، لیکن جو کوئی بھی تھا کم سے کم اس نے آج کے دن تو مرحا کی جان بچائی۔ اچانک اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور نقاب سرکا تھا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ بڑھانا ہوا تو سامنے موجود شخص جیسے ساخت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس چہرے کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ وہ یکٹک مرحا کو دیکھتے جا رہا تھا۔ خوبصورتی کی مثال اس کی سنہری آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی، اس کے چہرے پر کچھ کشش تھی، ایک انوکھی سی کشش جو سامنے موجود مرد نے بہت غور سے دیکھی۔ مرحا کچھ نہیں بولی، بس حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد اس کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ دوبارہ چہرے کے گرد سرکاتے ہوئے اپنا منہ ڈھانپ گئی، اور پھر جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے ہی مرحا کھڑی تھی۔ بہت دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ کب کی جا چکی تھی۔ حماد نے ایک گہری سانس لی اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو گھر کی جانب موڑا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار مرحا کی سنہری آنکھیں آ رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن بہت یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہیں آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب اس نے سڑک پر 3 لفنگے لڑکوں کو ایک لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ پورے دن بے چین رہا، سکون بالکل بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس لڑکی میں ایسی بھی کیا خاص کشش تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب مسز جیلانی نے اسے آواز دیتے روکا۔ حماد، کہاں جا رہے ہو؟ یہ شام کا پہر تھا۔ مسز جیلانی ولا کی اکلوتی مالکن تھی۔ منصور جیلانی کے 2 بچے تھے، حماد جیلانی اور احمد جیلانی۔ بڑا بیٹا حماد 24 سالہ خوبصورتی کی مثال تھا، اور چھوٹا بیٹا احمد محض 18 سال کا کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں ماما، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن جب سے مرحا کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہی ہو گئی تھی۔ نہیں، بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی کیا بات ہے، تم آج بہت ڈل لگ رہے ہو۔
مسز جیلانی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تو وہ محض مسکرا دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس آپ کو ویسے ہی میں کمزور محسوس ہوتا رہتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ ماؤں کو اپنے بچے ہر وقت کمزور ہی لگتے ہیں۔ اس کی بات پر مسز جیلانی نے اس کے کندھے پر ایک مکہ جڑا تھا۔ بس ہر وقت ماں کو مسکرے لگاتے رہا کرو۔ خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم کچھ دیر کے لیے نرمین کو آؤٹنگ پر لے جاؤ۔ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ مجھ سے اصرار کر رہی ہے کہ دیکھیں خالہ، حماد مجھے اگنور کر رہا ہے، وہ تمہاری کزن ہے تو ایسے کیوں کرتے ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے گھوٹتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ حماد کا حلق تک جل اٹھا۔ اسے اپنی خالہ زاد نرمین ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بس ماں کی وجہ سے اس کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی تھی۔ ایک تو اسے نرمین کے پہننے اوڑھنے سے بہت مسئلہ تھا۔ وہ ہر وقت ماڈرن اور امیر لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ نامناسب کپڑے پہنتی تھی، اور فیشن ماڈلنگ اس طرح کے ڈھیر آئیڈیا اس کے دماغ میں رہتے تھے۔ وہ لڑکی صرف پیسے پر زندہ رہنے والی تھی، اس لیے حماد کو وہ لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ اچھا مما، ابھی میں بیزی ہوں، مجھے دوستوں کے ساتھ کہیں گیدرنگ میں جانا ہے، میں نرمین کو پھر کبھی لے جاؤں گا، میں چلتا ہوں، میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ جلدی سے ماں کے سامنے سے غائب ہونے کے چکر میں بہانہ بناتا ہوا باہر بھاگ گیا تھا، اور مسز جیلانی بس اسے گھورتی رہ گئی۔ یہ کچھ دنوں بعد کا ذکر تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، اس نے آس پاس دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سر جھٹکتے ہوئے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، اور حماد جو گراؤنڈ سے گزر رہا تھا اس کی نظر بے ساختہ سامنے بیٹھی اسکن حجاب میں ملبوس لڑکی پڑ گئی، اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اس دن اسے سڑک پر نظر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسی کیا خاص کشش ہے جو اسے اپنی جانب کھینچتی جا رہی ہے، لیکن کچھ تھا، کوئی اندیکھی انچاہی طاقت جو اس لڑکی کو حماد کی جانب راغب کر رہی تھی۔ وہ مرحا کو دیکھنے میں ہی مصروف تھا جب اس نے دیکھا کہ 3-4 بدتمیز لڑکے مرحا کو دیکھتے ہوئے نہایت گندے کمپلیمنٹ پاس کر رہے تھے۔ وہ لڑکے مرحا سے دور تھے لیکن حماد کے پاس تھے، اس لیے حماد ان کے کمپلیمنٹ سے صاف سن سکتا تھا، اور ان کی اتنی گھٹیا باتیں سنتے ہوئے حماد کے جسم میں جیسے خون کی گردش تیز ہوئی۔ اس کا دماغ تو بس مرحا کی سنہری آنکھوں میں ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے ان لڑکوں کے سامنے آیا، اور اگلے ہی پل اس نے ان تینوں لڑکوں کے منہ پر ایک ایک مکہ جڑ دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے کردار کے بارے میں ایسی بات کہی تو میں تم لوگوں کی جان نکال دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار حماد اتنا تلخ ہوا تھا، ورنہ وہ بہت سافٹ اسپوکن اور کائنڈ ہارٹ پرسن تھا۔ اور ان لڑکوں نے اپنا دھواں دھار چہرہ لیا، آس پاس دیکھا جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے بگڑے ہوئے اوباش قسم کے لڑکے تھے جنہیں بس ہر وقت فن، مستی، مذاق اور بدتمیزی سوچتی رہتی تھی، لیکن حماد یونیورسٹی کے ویل مینرڈ اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا۔ اسے ہر ٹیچر پسند کرتا تھا۔ مرحا ان سب سے بے خبر اپنی کتابوں میں سر جھکائے بیٹھے پڑھ رہی تھی۔ وہ اکثر فری ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی گھر میں بھی اسے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس لیے وہ فری ٹائم میں یہیں بیٹھ کر پڑھ لیتی تھی۔ وہ مکمل طور پر دل سے پڑھائی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اچھے مارکس آئیں، وہ اچھی سی نوکری کرے، اپنی ماں کو ایک بہتر مستقبل دے سکے۔ ساری زندگی اس کی ماں نے اسے محنت کی، پالا پوسا، بڑا کیا، اب اس کا بھی کچھ فرض بنتا تھا کہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرے۔ حماد ان لڑکوں کو خطرناک حد تک گھوڑیوں سے نواز رہا تھا، اور وہ لڑکے بھی حماد کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے ہم پر ہاتھ اٹھایا، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان میں سے ایک لفنگا لڑکا حماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اتنے سخت لہجے میں دھمکی دے کر گیا کہ ایک پل کے لیے حماد کانپ گیا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ مرحا تک گئی جو بینچ سے اٹھ رہی تھی اور اپنی کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے شاید یونیورسٹی سے باہر نکلنے والی تھی۔ اسے اپنی فکر نہیں ہوئی تھی، اسے صرف مرحا کی فکر ہوئی تھی، کہیں وہ لوگ مرحا کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ کسی ایسی لڑکی کے لیے اتنا پاگل کیوں ہو گیا جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے حماد اکثر گاہے بگاہے مرحا پر نظریں ٹکا لیتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ مرحا کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے اور اس کی روٹین کیا ہے۔ اکثر وہ فری ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھی پڑھائی کرتی ہی نظر آتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ مرحا پڑھائی کے معاملے میں کافی سنجیدہ رہتی تھی۔ اس کی زیادہ دوستیں بھی نہیں تھیں، وہ اکثر اکیلی ہی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنی کمپنی میں رہنا زیادہ پسند تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں مرحا کا سارا شیڈیول جان چکا تھا۔ حیرانی کی بات تھی اسے اس کا نام نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی،
اور اچھی لگتے لگتے کب محبت ہو گئی وہ جان نہ پایا۔ بس وہ ایک جھلک جو اس کا نقاب سرکتے ہوئے حماد نے دیکھی تھی وہ آنکھوں میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ حماد بے خود سا ہو گیا تھا۔ گھر جانے کے بعد بھی وہ سارا دن بس مرحا کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ آخر وہ ایک لڑکی اس کے حواسوں پر اتنی کیسے چھا سکتی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا چل کیا رہا تھا، اور وہ اس وجہ سے نرمین کو بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا، جس وجہ سے نرمین ہر وقت ہی جلتی رہتی تھی۔ دور اندر کہیں نرمین بھی حماد کو پاگلوں کی حد تک چاہتی تھی، اور یہی چاہتی تھی کہ حماد اس سے شادی کر لے، اور مسز جلانی کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بہو صرف نرمین بنے۔ لیکن حماد کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ آج وہ کلاس سے کافی لیٹ باہر نکلا تھا۔ جب تک وہ مرحا کے ڈپارٹمنٹ پہنچا اس نے دیکھا کوئی لڑکی مرحا کے پاس کھڑی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بالکل پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آپ کو پروفیسر صاحب نے لائبریری میں بلایا ہے، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے مس مرحا۔ وہ لڑکی یونیورسٹی کی انتہائی بگڑی ہوئی لڑکی تھی، اور ان کی یہ باتیں حماد سن چکا تھا، لیکن وہ ان سے کچھ دور تھا، اس لیے وہ مرحا تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس سے پہلے ہی نرمین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ آج حماد سے سارے حساب لینے کے لیے آئی تھی۔ نہیں تم مجھے بتا ہی دو کہ تم آخر چاہتے کیا ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے اگنور کر رہے ہو۔ وہ تو آتے ہی پھٹ پڑی، اور حماد اسے پیچھے کرتے ہوئے اگلے ہی پل مرحا کو دیکھنے لگا، لیکن وہ غائب تھی۔ یقیناً وہ لائبریری جا چکی تھی۔ حماد میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ نرمین نے اس کا کندھا ہلایا اور حماد جیسے ہوش میں آیا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا نرمین، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ جلدی سے لائبریری کی جانب بھاگا تھا، اسے مرحا کی جان بچانی تھی۔ وہ جانتا تھا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ لائبریری تو کافی عرصے سے بند ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری کو کچھ عرصہ پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایک دوسری لائبریری بنا دی گئی تھی۔ یقیناً مرحا اس بات سے بے خبر تھی، اور وہ لائبریری اب ایک اسٹور روم کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بات حماد جانتا تھا۔ مرحا جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی وہاں گپ اندھیرا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہاں اندھیرا کیوں ہے۔ وہ کچھ حیران اور پریشان ہوئی۔ کیا کوئی ہے؟ اس کی آواز اس سنسان لائبریری میں گونجی تھی۔ اگلے ہی پل لائبریری میں ڈم سی لائٹ جلی، اور پھر دو لوگوں کے کہکوں کی آواز آئی۔ وہ دونوں وہی تھے جو اس دن گراؤنڈ میں مرحا کو دیکھتے ہوئے گندے گندے کمپلیمنٹس پاس کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے مرحا کچھ پریشان ہوئی۔ وہ نفے میں سر ہلاتی پیچھے قدم لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ پلٹی اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر دیکھا تو ایک تیسرا شخص لائبریری کے دروازے کو اندر سے لا کر چکا تھا، اور مرحا کے اندر تک خوف اتر گیا۔ کون ہو تم لوگ، اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، اس نے بہت مشکل سے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تینوں ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنستے جا رہے تھے۔ وہ کیا ہے نا بلبل، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس دن کوئی بڑا ہیرو بنا تمہاری حفاظت کر رہا تھا، تو کہاں ہے آج وہ ہیرو؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ مرحا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو تم لوگ کیا چاہتے ہو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ خداڑا مجھے یہاں سے جانے دو۔ مرحا اگلے ہی پل گھبرائی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سارے برے خیالات آ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک ایک قدم چلتے ہوئے مرحا کے پاس بڑھنے لگے۔ تم نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اڑے تم نے ہی تو سب کچھ بگاڑا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم تینوں کو یونیورسٹی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تمہیں بتائیں گے کہ اصلی ذلت ہوتی کیا ہے۔ چل یار ویڈیو بنائے، ایک نے دوسرے سے کہا تھا، اور تیسرے نے مرحا کا دوپٹہ اگلے ہی جھٹکے کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی، اس کا حجاب سرکتا ہوا گلے میں آ چکا تھا، اور مرحا کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ سن ہو گئی، جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ خداڑا چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا دوپٹہ ان سے کھینچتی ہوئی پیچھے قدم لینے لگی۔ ایک نے کیمرہ آن کیا، دوسرے نے مرحا کا ہاتھ پکڑا، اور تیسرے نے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا۔ اس سے پہلے وہ غلط حرکت کرتے دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ حماد دروازہ توڑتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اگلے ہی پل وہ ان تک پہنچا۔ اندھا دھند ان لوگوں کے چہروں پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ وہ ان تینوں پر بھاری ہو چکا تھا، اور مرحا نہایت خوف زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک ساری کانپ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے چکر آنے لگے، سر پھٹ رہا تھا۔ شاید اس کمرے میں کوئی عجیب سی اسمیل تھی جس نے مرحا کا سانس بند کر دیا، اور حماد پر تو کوئی جنون سوار تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم لوگوں نے اسے
ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ وہ بس پاگلوں کی طرح جنونی لہجے میں ایک ہی بات بار بار کہتے ہوئے ان لوگوں کو پے در پے ماری جا رہا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا تو جا کر کہیں حماد کا غصہ قابو ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا جہاں مرحا ایک دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں تھا، ساڑے بال بکھر چکے تھے۔ حماد کو کہیں اندر بہت تکلیف ہوئی، وہ جلدی سے مرحا تک پہنچا تھا۔ اس کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے اس نے اگلے ہی پل مرحا کے سر پر اوڑھا۔ اس کے ساڑے بال جلدی سے کانوں کے پیچھے کرتے اس نے مرحا کے سر پر ہی جھاپ دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے ذرا سا کندھوں سے پکڑتے پوچھ رہا تھا۔ مرحا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دماغ گہری غنودگی میں جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ چکرا کر گری تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا وجود زمین بوس ہوتا، جلدی سے حماد نے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا لیکن مرحا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر لائبریری سے باہر نکلا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک یہ بات ساری یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی اور سارے ہی جانتے تھے حماد کا کریکٹر کیسا ہے۔ یقیناً اب وہ ان لڑکوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فی الحال تو ان لڑکوں کو چھوڑ چکا تھا، لیکن بہت جلد وہ لڑکوں کو ایسی سزا دینے والا تھا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ وہ مرحا کو اپنے ساتھ لیے اسٹاف روم میں داخل ہوا تھا۔ اصل میں جیلانی صاحب یہاں پر ڈائریکٹر تھے، اس لیے ان کا ایک پرسنل آفس تھا۔ فی الحال جیلانی صاحب یونیورسٹی میں موجود نہیں تھے۔ جلدی سے وہ اسے اپنے باپ کے کیبن میں لایا۔ اسے صوفے پر لٹانے کے بعد اس نے جلدی سے مرحا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر کے بعد جا کر اسے ہوش آئی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے آس پاس کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ حماد وہاں سے اٹھا اور ٹیبل تک آیا، پھر ریسیور اٹھا کر اس نے پیون کو فون کیا اور جلدی سے مرحا کے لیے ایک گلاس فریش جوس کا لانے کے لیے کہا۔ اگلے 2 منٹ بعد ہی پیون جوس کا گلاس دیے جا چکا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے سارے آفس کو دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ کہاں پر آئی ہے۔ حماد اس کے پاس بیٹھا اور اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ یہ پی لو، کچھ طاقت محسوس ہوگی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا بی پی لو ہو گیا ہے۔ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، اس نے اندازاً حساب لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی پل اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے کندھوں کے گرد پھیلایا، جیسے وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس مرحا۔ وہ اس کا نام جان چکا تھا، اس لیے اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ مرحا نے خالی خالی نگاہوں سے اس جوس کو دیکھا۔ یہ پی لو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کراؤں گا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ وہ مرحا کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ اس وقت مرحا کی ساری فائل سامنے موجود ٹیبل پر پڑی تھی، جہاں پر اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ مرحا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اگلے 2 پلوں بعد وہ اس کے ساتھ کیبن سے باہر نکلی اور پارکنگ تک آئی۔ اس نے خود مرحا کو سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کا واقعی بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کو دیکھا تھا۔ گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر رواں دواں ہوتی مرحا کے چھوٹے سے گھر کے باہر پہنچی تھی۔ مرحا گاڑی سے باہر نکلی، ایک نظر حماد کو دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن میں آپ کو گھر کے اندر تک ڈراپ کرنا چاہتا ہوں، اس نے ایک عجیب سی بات کہی تھی۔ مرحا خاموشی سے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مرحا کو دیکھتے کچھ حیران ہوئی، آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ مرحا بنا کچھ کہے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے اماں کچھ کہتی، ان کی نظر مرحا کے پیچھے کھڑے حماد تک گئی اور اماں وہیں کہیں سن ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ سن تو حماد ہو گیا تھا۔ حماد کو لگا جیسے وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورے 18 سال بعد اس نے انہیں دیکھا، لیکن آج وہ انہیں بھولا نہیں تھا۔ اس کے لب ہلکے سے نیموا رہ گئے۔ بہت مشکلوں کے بعد اس نے سرگوشی کی تھی، اماں۔ اور مرحا کی ماں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور انہوں نے اس کے چہرے کو چھو کر محسوس کیا۔ حماد، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ بے شک ماں اپنے بچے کو پہچان ہی جاتی ہے، اور پھر انہوں نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، پالا تھا، بڑا کیا تھا۔ بے شک وہ اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، لیکن پھر بھی حماد کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور ان کے سینے سے لگ چکا تھا، اور مرحا وہ صحن میں کھڑی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی۔ وہ اپنا چکراتا سر بحال کرتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کا اور حماد کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ 2 گھنٹے سے وہ اس اماں کے سامنے ان کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، انہیں ساری بات بتا چکا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ جانتی نہیں ہیں میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پچھلے 18 سالوں سے میں پاگلوں کی طرح بس بابا سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ میری اماں کہاں ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کے بارے میں کیسے نہیں جانتا؟ وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح پوچھ رہا تھا، اور مرحا کی ماں بس بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر جیلانی کی ایک بہن تھی۔ جب حماد 3 سال کا تھا تب ہم مسٹر منصور جیلانی کے ایک دوست جو کہ بہت امیر تھے، انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن سے شادی کرنے کے لیے رشتہ مانگا، اور مسٹر جیلانی یعنی کہ حماد کی ماں کو مسز جیلانی یعنی کہ حماد کی ماں کو مسٹر جیلانی کا وہ دوست اپنی بہن کے لیے پسند تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہن کی شادی اس امیر شخص سے ہو جائے۔ لیکن درمیان میں مرحا کی ماں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن پر یہ الزام لگا دیا کہ ان کا اپنے ہی گھر کے ڈرائیور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اس لیے ان کے باپ نے غصے میں آ کر انہیں گھر سے نکال دیا، لیکن وہ ڈرائیور بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مسٹر جیلانی کی بہن سے شادی کی اور اس کے بعد مرحا پیدا ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مرحا کے باپ کی موت ہو گئی۔ مرحا کی ماں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ اپنے بھائی کے گھر جائیں اور بھابھی سے مل سکے، کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن بھابھی نے انہیں گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ مسز جیلانی نہیں چاہتی تھی کہ یہ عورت دوبارہ ان کے گھر میں آئے۔ اگر وہ واپس آتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ مسز جیلانی نے ہی ان کی بہن پر الزام لگایا تھا۔ اس لیے انہوں نے مسٹر جیلانی کی پہنچ سے ان کی بہن کو بہت دور کر دیا، اور مرحا کی ماں اپنا ٹوٹا دل لیے واپس آ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ ان کے بھابھی کے رہتے وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکیں گی۔ ان کے بھابھی نے ان کے کردار کو تو داغدار کر دیا تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے مائکے کے دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ مسٹر جیلانی جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کی بہن کہاں ہے، اور کچھ مسز جیلانی نے بھی انہیں اس معاملے سے دور رکھا تھا، اس لیے کبھی بھی جیلانی صاحب اپنی بہن کا ایڈریس نہیں جان پائے تھے۔ لیکن جب اس نے مرحا کی فائل دیکھی تو اس کے باپ کا نام دیکھتے ہوئے اسے ایک پل کے لیے احساس ہوا کہ کہیں یہ مرحا اس کی پھپھو کی بیٹی تو نہیں۔ وہ انہیں پھپھو نہیں کہتا تھا، وہ انہیں اماں ہی کہتا تھا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ کھلے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں مرحا اپنے کمرے میں چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھی ان دونوں سے بے نیاز اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اور جو انکشاف آج حماد پر ہوا تھا، اس انکشاف نے حماد کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی اپنی ماں کے ذہن میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا، یہ تو کبھی حماد نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یک ٹک مرحا کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ پھپھو، آپ کی ڈول بہت پیاری ہے، وہ چھوٹی سی مرحا کے دونوں گال پیار سے چھوتے ہوئے کہہ رہا، تو پھپھو بھی مسکرا پڑی۔ ایک کام کرو، تم اسے رکھ لو۔ وہ حیران ہوا، لیکن میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو اماں دل کھول کر مسکرائی تھی۔ چلو اچھا، جب بڑی ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے اسے مجھ سے لے لینا، اور اس کا بہت خیال رکھنا۔ اماں کی وہ بات اس کے ذہن میں آج بھی نقش تھی۔ وہ یک ٹک اماں کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی حماد کو۔ جیسے عرصے بعد حماد کو دیکھتے ہوئے انہیں بہت سکون ملا تھا۔ حماد بالکل جیلانی صاحب کی پرچھائی تھا، اس لیے وہ لمحوں میں حماد کو پہچان گئی تھی۔ اماں، میں مرحا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ اتنی تیزی سے بولا تھا کہ مرحا سن رہ گئی۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے اپنا چہرہ اٹھایا، حماد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، حیرت ہی حیرت تھی، اور اماں خود حیرتوں میں گری۔ لیکن یہ ناممکن ہے، تمہاری ماں کبھی بھی میری بیٹی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گی، انہوں نے بہت سختی سے کہا تھا، لیکن حماد کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں اتنی گری ہوئی عورت ہے، انہوں نے ایک پاک دامن عورت کے کردار کو داغدار کر دیا۔ انہیں رات کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے اماں؟ وہ اپنی پھپھو کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں کو تکلیف ہوئی۔ بس میں مرحا سے محبت کرتا ہوں، مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، اور میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز اماں منع مت کیجیے گا۔ اور میں ماما کو فی الحال نہیں بتاؤں گا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اماں نے ایک بے بس نظر مرحا پر ڈالی، پھر وہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھی، اور اماں کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے مرحا کو ساخت کر دیا۔ مرحا، حماد سے نکاح کر لو۔ اگر میں ساری زندگی تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں تو صرف حماد ہی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا میری جان۔ اماں کی آنکھوں میں امید تھی، مان تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے ان ضعیف ہاتھوں کو دیکھا، ان ہاتھوں نے مرحا کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کی ماں نے دن رات ایک کیے بہت محنت کی تھی، تب جا کر مرحا پڑھ پائی تھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی، وہ اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی مرحا کو وہ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ مان گئی تھی، اور اسی دن شام کو وہ نکاح کر چکا تھا۔ فی الحال مرحا یہیں پر تھی، میں موقع مناسبت دیکھنے کے بعد بابا سے بات کروں گا۔ فی الحال وہ بزنس میٹنگ کے لیے کچھ دن آؤٹ آف کنٹری گئے، جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر میں مرحا اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اماں کو اپنے گلے سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے اماں کچھ کہتی مرحا بول اٹھی، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے پڑھائی مکمل ہونی چاہیے۔
رخصتی سے پہلے پڑھائی مکمل ہونی چاہیے۔ حماد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ فکر مت کرو، میں خود تمہاری پڑھائی مکمل کرواؤں گا، لیکن تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اماں سے ملتا گھر سے باہر نکل چکا تھا، اور میرا بس بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلا ہفتہ زندگی میں کسی سوگواریت کی طرح آیا تھا۔ انہیں 4 گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں میں ایک ریسرچ کرنے کے لیے جانا تھا۔ ان لوگوں کی ٹیم بنی تھی، فائنل ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے 4 اسٹوڈنٹس تھے، اور خوش قسمتی سے میرا اور حماد ایک ہی ٹیم میں آئے تھے۔ حماد ان کا سینئر تھا، اس لیے وہ ان کی ٹیم کو لیڈ کرنے والا تھا۔ وہ سارے لوگ گاڑیوں میں ہی آئے تھے۔ حماد کی وجہ سے پھپھو نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا حماد کی بیوی ہے، اب اس کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ وہ لوگ ایک فارم ہاؤس میں اسٹے کرنے والے تھے، اور اس وقت وہ لوگ کھیتوں میں نکلے ہوئے تھے، اور میرا سنجیدگی سے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ زراعت کے بارے میں ایک اہم پروجیکٹ بنانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور حماد کے گلے میں کیمرہ لٹک رہا تھا، جس سے وہ فصلوں کے ساتھ ساتھ میرا کی بھی بہت ساری تصویریں لیتا جا رہا تھا۔ اس سے اچھا لگ رہا تھا، وہ خوبصورت بھی بہت تھی، نہ جانے کیوں، لیکن زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے اس حد تک عشق ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا اسے محبت ہوگی، لیکن اس طرح کا دھواں دھار عشق ہو جائے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رات ہوئی، وہ لوگ فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ سارے آس پاس بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے، لیکن وہ واضح مرہا کو کھویا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ مرہا نے اپنا ہاتھ اور پیشانی چھو کر دیکھی، اسے بخار ہو رہا تھا، اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے، اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر ابھر رہا تھا جب وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی اور ان لڑکوں نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا۔ اگر اس دن وہاں حماد نہیں پہنچتا تو کیا ہوتا؟ وہ عجیب سی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اس سے زیادہ بیٹھنا مرہا کے لیے برداشت کے باہر تھا۔ وہ اٹھی اور اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر تھا، اس لیے یہ حصہ سنسان تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ اسے عجیب سایہ محسوس ہوا، اور اگلے ہی پل وہ ساری کی ساری کام گئی۔ وہ اکیلی ایک کمرے میں بند تھی۔ آج اماں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اماں کے بنا کہیں آئی تھی، ورنہ ہر روز رات کو وہ اماں کے ساتھ گھر میں موجود ہوتی تھی۔ چاہے گھر میں 2 کمرے تھے، پھر بھی وہ اماں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ اسے تنہائی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ 10 منٹ گزرے تھے جب کتے کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہونے لگیں، اور مرہا جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ ساری کی ساری کام گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ٹیبل کے پاس پڑا اپنا موبائل دیکھا۔ اسے یاد آیا 4 دن پہلے ہی یہ موبائل حماد اماں کو دے کر گیا تھا کہ وہ مرہا اور اماں سے رابطے کرنے کے لیے یہ دے کر جا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا ہر وقت اس سے رابطے میں رہے۔ جلدی سے مرہا نے موبائل کھولا اور بنا سوچے سمجھے حماد کے نمبر پر کلک کر دیا۔ اتنی پڑھی لکھی تھی کہ اسے موبائل چلانا تو آتا ہی تھا، لیکن ان کے حالات نہیں تھے کہ وہ ایک اینڈرائڈ موبائل استعمال کر سکتی۔ بیل جا رہی تھی، اور حماد نے بے حد بے یقینی سے اسکرین پر مرہا کے چمکتے ہوئے نام کو دیکھا۔ وہ ان لوگوں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اس کے موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ سامنے سے مرہا کی خوفزدہ سی آواز آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کمرے میں اکیلے نہیں رہنا، مجھے خوف آ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، پلیز جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ وہ اتنی خوفزدہ، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ موجود تھی، اور حماد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر چلا گیا۔ مرہا کے کمرے کے باہر پہنچتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرہا نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا مرہا کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے میں ڈم لائٹس چل رہی تھیں، پھر بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حماد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اگلے ہی پل حماد کے سینے سے آ لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حماد، مجھے نہیں یہاں رہنا، واپس چلتے ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی سنسان علاقے میں آئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا، جہاں پر 8-10 کمرے تھے، اور سارے ہی الگ الگ کمروں میں رکنے والے تھے، اور وہ لوگوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ حماد کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اسے ایسا ایسا احساس نصیب ہوا جیسا کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ میکانیکی انداز میں اٹھے تھے اور مرہا کے گرد حصار مضبوط کیا۔ ریلیکس، میں یہاں ہوں۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، تو پھر اسے کیوں نہ سکون محسوس ہوتا۔
وہ اس کی سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے رات کو میرے ساتھ اماں کمرے میں ہوتی ہے۔ مجھے تنہائی سے خوف آتا ہے۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی۔ حماد نے بہت مشکل سے اپنا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل قابو کیا اور اسے لے کر بیڈ تک آیا۔ پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتے ہوئے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مرحا، پانی پی لو، اس نے بہت محبت اور نرمی سے کہا تھا۔ مرحا نے اگلے ہی پل پانی کے 2 گھونٹ بھرے، لیکن اب تک وہ حماد کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ پلیز کہیں مت جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کے باہر کوئی سایہ سا ہے، اور حماد حیران ہو رہا تھا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی، وہ حماد کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں، آؤ یہاں پر لیٹ جاؤ۔ حماد اگلے ہی پل بیڈ پر اوپر ہو کر بیٹھا اور مرحا کو پکڑے بیڈ پر لٹایا۔ سو جاؤ مرحا، اس بار حماد نے کچھ بے بسی سے کہا تھا۔ ایک تو محرم تھی، ملکیت غالب آ رہی تھی، دوسرا وہ اس کی اتنی قریب ہوتی اس کے سارے جذبات جگاتی جا رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی حماد خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی کشش میں جکڑا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے تو حماد نے اس پر کمبل ٹھیک سے اڑا اور اس کے پاس ہی لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے کروٹ حماد کی جانب لے لی کہ کہیں حماد اٹھ کر دور نہ چلا جائے۔ اس نے مضبوطی سے حماد کا ایک ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے بتایا تھا کہ بچپن میں ایک بار وہ اکیلی گھر میں تھی اور اماں کہیں کام پر گئی تھی اور وہ تب بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے اب تنہائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بچپن کا ٹراما ابھی بھی اس کے دماغ میں رہتا تھا، اور ویسے بھی چھوٹی عمر میں اگر ایک بار ڈر دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر وہ بڑے ہونے تک دماغ کے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے۔ حماد نے بہت مشکل سے اپنا تیز ہوتا دل قابو کیا۔ دل بار بار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بھی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حماد اس کے قریب ہوا، اس کا سر اٹھاتے اپنے بازو پر رکھا، اسے اپنے ساتھ لگائے، وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اور اب کہیں جا کر اس کا ڈر کم ہوا تھا۔ یقیناً یہ نکاح کی طاقت تھی جس نے مرحا کو حماد کی باہوں میں پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ گہری نیند اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد بھی حماد کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتنا مجبور کیوں کر دیتی ہو مجھے؟ میں نہیں جانتا کیوں مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے، لیکن اب تم سے دور نہیں رہا جاتا۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر رب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں مزید شدت سے بھینچتے ہوئے خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح کے وقت 5 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے ایک دفعہ مرحا کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی دیکھے اسے اس کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے تھا، ورنہ نہ جانے کوئی کیا سمجھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن افسوس دوسری منزل پر بیٹھی 2 آنکھوں نے یہ منظر بہت نفرت سے دیکھا تھا۔ 8 بجے سب ناشتہ کرنے کے لیے نیچے پہنچ چکے تھے۔ مرحا بھی ٹیبل کے پاس کھڑی ناشتہ سیٹ کر رہی تھی جب نرمین تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچی اور اگلے ہی پل مرحا کو اپنی جانب کرتے اس نے ایک زوردار تھپڑ مرحا کے چہرے پر دے مارا، اور ساڑھے ایک پل سے پہلے سن رہ گئی۔ مرحا نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے نرمین کو دیکھا۔ نرمین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پاگلوں کی طرح پھٹ پڑی تھی اور حماد کے اندر باہر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ حرکت نرمین نے کی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نرمین؟ وہ بھی سب کا لحاظ ختم کرتے ہوئے پھٹ پڑا تھا۔ اچھا، مجھے بدتمیز کہہ رہے، اور یہ لڑکی یہ تمہیں آدھی رات کو اپنی جانب وڑگلاتے ہوئے اپنے کمرے میں بلاتی ہے، اور تم ساری رات اس کے کمرے میں گزارتے ہو اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی بات پر سارے یکدم خاموش ہو گئے اور حماد کا چہرہ سرخ ہوا، اور مرحا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن حماد ان مردوں میں سے نہیں تھا جو کسی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اگلے پل آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کا ایک کلاس فیلو بول اٹھا۔ نرمین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے خود تمہیں صبح کے 5 بجے مرحا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل رات بھی تم ہمارے ساتھ باہر بیٹھے تھے، لیکن مرحا کا فون آتے ہی تم اٹھے اور اس کے کمرے میں چلے گئے۔ تم لوگوں کو کوئی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ وہ بھی شدید غصے سے پھٹا تھا۔ یقیناً اس سے بھی مرحا سے کوئی خاص پرخاش تھی، یا پھر اسے حماد سے کوئی مسئلہ تھا۔ حماد کا چہرہ تذلیل سے لال ہو رہا تھا اور مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حماد آگے بڑھا اور سب کے سامنے مرحا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ لیا۔ پہلی بات یہ کہ مجھے شرم و حیا ہے،
دوسری بات یہ کہ مرحا میرے نکاح میں ہے، یہ میری بیوی ہے، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہوتا میں تمہیں نکاح نامہ لا کر دکھا سکتا ہوں۔ اور تیسری بات، میں جہاں جب چاہے مرضی جاؤں۔ تم لوگ کون ہوتے ہو میرے کردار پر سوال اٹھانے والے؟ آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کے کردار پر ایک بھی بکواس بات کہی تو میں تم لوگوں کا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اتنے غصے سے چلایا تھا کہ وہ سارے بے حد بے یقینی سے حماد کو دیکھتے رہ گئے، اور نرمین کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ کتنی ہی دیر بعد جا کر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مرحا کو مارنے کے لیے اس کی جانب لپکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے حماد کو مجھ سے چھیننے کی ہمت کی؟ ہمت کیسے کی؟ حماد صرف میرا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح پھٹی تھی۔ اس سے پہلے وہ مرحا کو دوبارہ ہاتھ لگاتی حماد درمیان میں آ گیا۔ خبردار نرمین، اگر تم نے اب میری بیوی سے کوئی بدتمیزی کی۔ وہ سخت غصے کے عالم میں پھٹا تھا۔ لیکن تم نے کب کیا نکاح کب کیا؟ اب کے ایک تیسری لڑکی نے پوچھا جو ان سب کی کلاس فیلو تھی۔ تم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اپنا موبائل کھولے، حماد نے باقاعدہ ان لوگوں کو نکاح نامے کی تصویریں بھی دکھا دی تھی، اور نرمین کے سر پر دھڑا دھڑا آسمان پھٹتا جا رہا تھا، اور مرحا بے بسی سے کھڑی اپنا چہرہ جھکائے آنسو چھپا رہی تھی۔ اس سے لگا وہ کبھی بھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہے گی، وہ رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے رسوائی سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی ماں کو بھی رسوا کر دیا گیا تھا، اور ایک دوسری پاک دامن لڑکی کے کردار کو داغدار بنایا جا رہا تھا۔ تم چلو گھر، تم سے تو خالہ ہی پوچھیں گی۔ نرمین اتنا کہتے ہوئے تنفن کرتی ہوئی فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ حماد نے مضبوطی سے مرحا کا ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ وہ سارے ایک دم خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی پل حماد نے مرحا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا، اسے اپنے ہونے کا مان دلایا۔ چلو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بھاڑ میں گئی اسائنمنٹ، بھاڑ میں گیا پروجیکٹ۔ وہ اپنا سارا سامان اٹھاتا ہوا اسے لے کر فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سارے 5 کے 5 ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ نرمین نے کل رات حماد کا کمرہ چیک کیا تھا، لیکن حماد کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا شاید حماد کہیں باہر چلا گیا ہو، لیکن جب صبح اسے کلاس فیلو نے بتایا کہ اس نے حماد کو مرحا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غور کیا تو حماد مرحا کو بہت خاص نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے وہ مرحا پر پھٹ پڑی تھی، لیکن وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ حماد اس سے نکاح کر چکا ہے۔ اماں بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تینوں اس وقت چھوٹے سے صحن میں موجود تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اماں، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیں گی؟ بس میں آپ لوگوں کو اس سے زیادہ یہاں پر نہیں رہنے دوں گا، جیسے وہ عہد کر چکا تھا کہ وہ واقعی اماں اور مرحا کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ لیکن یہ مناسب نہیں لگتا حماد، اماں نے کچھ عاجزی سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نرمین اب تک گھر پہنچ چکی ہوگی، اور اس نے ماما کے دماغ میں آپ لوگوں کے خلاف سارا زہر بھر دیا ہوگا، لیکن آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ماما کو آپ کے ہر سوال کے جواب دینے ہوں گے۔ جلدی سے سارا سامان پیک کریں، میں بس آپ دونوں کو اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ دونوں میری ذمہ داری ہیں۔ اس کے لہجے میں بالکل بیٹے جیسا مان تھا کہ اماں نے بنا کچھ کہے اسباب میں سر ہلایا۔ کم سے کم وہ حماد کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، وہ حماد کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ شام کے آخری پہروں میں وہ لوگ جیلانی ہاؤس داخل ہوئے۔ حماد آگے تھا، اس کے پیچھے ہی مرحا اور پھپھو تھی۔ مسز جیلانی غصے سے لاؤنج میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، اور نرمین سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جیسے ہی مسز جیلانی کی نظر حماد پر پڑی، وہ تنفن کرتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی۔ وہ جان گیا تھا کہ یقیناً نرمین نے اس کی ماں کو 2 کی 4 باتیں لگا کر بتائی ہوں۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم نکاح کرائے ہو، وہ بھی بنا کسی کو بتائے؟ مسز جیلانی تو پھٹی پڑی تھی، لیکن حماد پرسکون تھا۔ انہوں نے ابھی تک پھپھو اور مرحا کو نہیں دیکھا تھا۔ ماما ایک بات تو بتائیں، آپ نے اماں کے کردار کو داغدار کیوں بنایا؟ آپ نے کیوں جھوٹ بولا ان کا ڈرائیور سے افیئر چل رہا تھا؟ اس کی ماں جو غصے میں تھی، اگلے ہی پل اس کی ماں کا سارا غصہ ہوا ہوا۔ اس کی ماں کے چہرے پر خطرناک حد تک خوف کے سائے پھیلے ہوئے۔ انہوں نے اسی بے یقینی سے پیچھے دیکھا جہاں پر مرحا اور اماں کھڑی تھی۔ مرحا کا رویا رویا چہرہ تھا، اور اماں بے تاثر لہجے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سالوں بعد اس کی نند واپس آ گئی ہے۔ یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ عورت میری پھپھو ہے، اور آج کے بعد میں آپ کے لہجے میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ مرحا میری بیوی ہے، اور یہی میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے بھی پہلے بھی یہی کیا تھا۔ اپنی بہن کو ایک ویل سیٹل لائف دلانے کے لیے آپ نے میری پھپھو کی زندگی تباہ کر دی، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی اس بدتمیز اور نکمی بھانجی سے شادی کر لوں؟ تو یہ بات بھول جائیں، میں صرف مرحا سے محبت کرتا ہوں، اور مرحا کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ مرحا میری محبت ہے، میرا عشق ہے۔ چلو مرحا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ مرحا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑے ہوئے سیڑھیوں تک آیا۔ ان کے پیچھے ہی اماں بھی بولی۔ انہوں نے صرف
اماں بھی بولی۔ انہوں نے صرف ایک نظر اپنی بھابھی کو دیکھا تھا۔ ان کے لہجے میں کوئی بھی دکھ تکلیف سوال نہیں تھا، بس انہوں نے ایک مسکراہٹ سجا لی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہی نرم مسکراہٹ کے سنگ پوچھا تھا، لیکن بھابھی نے بھی نفرت بھری نگاہ اماں پر ڈالی۔ تب تک حماد میڈ کو اماں کا سامان ان کے کمرے پہنچانے کا کہہ چکا تھا۔ مرحا پریشان سی کمرے میں بیٹھی زمین کو دیکھی جا رہی تھی، اور وہ کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا، اور گاہے بگاہے وہ ایک نظر مرحا پر ڈال رہا تھا، بس چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر میں، اتنے بڑے کمرے میں آ کر کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حماد نے گہری سانس لی، اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مرحا، بہت محبت سے کہتے ہوئے اس نے مرحا کے گال کو چھوا۔ مرحا کی نظروں کا سانس ٹوٹا، اس نے خالی خالی نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے یہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے قابل ہوئی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد چلے گئے، ساری زندگی اپنی احساس کمتری میں گزاری ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ بن جاؤں، اپنی ماں کا سہارا۔ مجھے اس معاشرے کے مردوں سے بہت خوف آتا تھا حماد، میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی کفیل ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی، لیکن مجھے اب اس معاشرے کی ہر مت سے نفرت ہونے لگی ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں اور ویران لہجے کے ساتھ بتا رہی تھی، اور حماد کو تکلیف ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے اتنے سالوں سے اپنے اندر کا غبار اب باہر نکالا تھا۔ اماں اپنے کام پر چلی جاتی تھی، اور میں سارا دن گلی میں، گھر کے باہر، محلے میں ہی بیٹھی اپنی اماں کا انتظار کرتی تھی، اور آس پاس سے گزرتے مرد مجھے بہت گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مجھے زمین میں اندر تک دھنس جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے وجود کو کسی نے آگ لگا دی۔ مجھے ہر مت سے ڈر لگنے لگا، میں ہر مرد سے دور دور بھاگنے لگی۔ مجھے اس معاشرے کے مرد سے نفرت ہے۔ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک غریب ڈرائیور کی بیٹی تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں اتنے بڑے امیر خاندان کی نواسی ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی زندگی گزارتی آئی؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی۔ کہیں اندر حماد کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا، اس لیے اسے آج محسوس ہوا کہ کیوں لائبریری میں ہوئے اس حادثے کے بعد مرحا اتنی ڈپریسڈ رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے مرحا کو پکڑے اپنے ساتھ لگایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاؤں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مرحا، تم میرے لیے میری زندگی ہو، میری کل کائنات ہو۔ تم سے دل و جان سے محبت کی ہے میں نے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کبھی کسی سے اتنی محبت ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے۔ تم پاک دامن ہو، تم یہ مت سوچا کرو کہ تم غلط ہو گئی ہو یا تم کسی کے قابل نہیں ہو۔ بس اب تم میری بیوی ہو، یہ سارا بنگلہ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اس گھر میں بالکل ویسے رہو جیسے مالکن رہتی ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مرحا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کھل کر جیو۔ تمہاری زندگی میں گزرے 19 سالوں کی احساس کمتری میں پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے 19 سال تو کیا، میں ساری زندگی تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اور بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وہ چاہتا تھا کہ مرحا اس سے محبت کرے، اس سے محبت چاہیے تھی۔ مرحا بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، اس کی روئی روئی مترم آنکھیں اور ان میں جھلکتی مقناطیسی نمی۔ حماد کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھتے مرحا کے لبوں پر محبت کی مہر ثبت کی تھی، اور مرحا اگلے ہی پل سرخ پڑ گئی۔ اور آپ کی ماما، اس نے بہت مشکلوں کے بعد کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میری ماما کو چھوڑو، تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے نا، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری میں ہوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر میں چاہوں تو ان کا غرور اکڑ سب کچھ توڑ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں انہیں احساس ہو جائے، اس بات کا احساس کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ حماد اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگائے، آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کرنے لگا، اور اس کے ساتھ وہ ایک حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی بھی مرحا کی غریبی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مرحا کو عزت دی تھی، اور مرحا کو یہ شخص دل و جان سے عزیز تھا۔ ویسے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے اس حادثے نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس پر بھی بد کرداری کا الزام نہ لگ جائے۔ اپنی پاک دامنی ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی ماں نے بہت پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے ننیال والوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کا وہاں کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ جیلانی صاحب جب واپس گھر آئے تو اپنی بہن کو دیکھتے بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو کافی کھڑی کھوٹی سنائی تھی کہ ان کی بیوی مزید زمین میں اندر تک دھنس گئی تھی، اور حماد وہ تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن جیلانی صاحب نے مرحا کو کھلے
دل کے ساتھ اپنی بہو کے روپ میں قبول کیا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ ان کی بھانجی ان کی بہو بن گئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں اپنے بیٹے پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آیا تھا جنہوں نے ان کو ان کی بہن سے ملا دیا تھا۔ کتنے ہی مہینے ہو گئے تھے، وہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی مسز جیلانی کھڑی تھی۔ مرہا کچھ ہچکچائی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ مسز جیلانی نے بہت محبت سے پوچھا تو مرہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حماد جو ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہا تھا، اس نے کچھ حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ میں تم دونوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ سینڈوچ بنا کر لائی ہوں، تمہیں پتہ ہے چھوٹے ہوتے حماد کو بہت پسند تھے۔ وہ مرہا کے ہاتھوں میں سینڈوچ کی ٹرے تھمائے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مرہا حیرانی سے ممانی کو دیکھنے لگی۔ حماد بھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے۔ نرمین آئی تھی میرے ساتھ، کافی بدتمیزی کر کے گئی ہے اور یہ بھی کہہ کر گئی ہے کہ میں بہت بری عورت ہوں۔ میں جس لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں اسے مجھ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ حالانکہ میں اس کی سگی خالہ ہوں، لیکن پھر بھی اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اور ایک تم اور تمہاری ماں ہو، اتنے مہینوں سے یہاں رہ رہے ہو، لیکن کبھی بھی تمہاری ماں نے مجھے کسی بھی بات کا طعنہ نہیں دیا، اور تم مجھے ممانی کہہ کر محبت سے مخاطب کرتی ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تھا۔ میں جس بہن کے لیے ساری زندگی قربانیاں دیتی آئی، ہر غلط اور صحیح کام کو کرتی آئی، آج وہ بہن مجھے غلط کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ میرے بیٹے نے کسی اور سے شادی کر لی تو میں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے مرہا، حماد مجھے معاف کر دو۔ وہ ماں اپنے بیٹے کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مرہا کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی۔ حماد نے اگلے ہی پل ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں کو احساس ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی خالہ اور ان کی بیٹی بہت سیلفش ہے۔ وہ اپنی ماں کو ان کا اصل روپ دکھانا چاہتا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ اس کی ماں نے معافی مانگ لی۔ آپ میری ماں ہیں، اس طرح معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے مرہا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں۔ اس نے ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عاجزی سے درخواست کی تو اگلے ہی پل انہوں نے مرہا کو سینے سے لگا لیا اور وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ شاید وہ اور حماد اس خاندان کو دوبارہ ایک کرنے کے لیے وہ کڑیاں تھیں۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی اور حماد خود اس کی پڑھائی میں مدد کروا رہا تھا۔ حماد کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ اب ڈرتی نہیں تھی۔ وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی تھی اور حماد کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی بھی کسی بھی مرد سے ڈرنے کی کوشش نہیں کی۔ حماد اس کا کانفیڈنس لیول واپس کر چکا تھا، جو کہ ایک بہت اہم چیز تھی۔ کبھی بھی کسی کے بھی کردار پر اتنی جلدی بہتان نہیں باندھنا چاہیے جب تک سچ نہ پتہ ہو۔ کبھی بھی کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ ہم نے جو دیکھا وہ غلط تھا، ہم نے جو سنا وہ غلط ہو۔ اس لیے جج کرنے سے پہلے بار بار سوچیں۔ ختم شدہ۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کریں۔